बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम इसी हुक्म के इंतज़ार में था। पैगाम मिलते ही उसने हुक्म दे दिया कि रात को दबील के किले को मुहासरे में ले लिया जाएगा। खैमागाह किले की दीवारों से नज़र आती थी, इसलिए दिन के वक्त ऐसी कोई हरकत नहीं की जा सकती थी जिससे ये पता चलता कि खैमागाह उखाड़ी जा रही है और मुसलमान कोई कार्रवाई या नकलो हरकत करने वाले हैं। सूरज गरूब होते ही खैमागाह में सरगर्मी शुरू हो गई और दस्ते उस तरफ से निकलने लगे जिधर खंदक नहीं खोदी गई थी। ये थोड़ी सी जगह इसी मकसद के लिए रखी गई थी। इस्लामी फ़ौज के जो दस्ते बाहर निकलते थे वो अहकाम और हिदायत के मुताबिक किले के इर्द गिर्द महफूज फासले पर फैलते जा रहे थे। आधी रात तक मुहासरा मुकम्मल कर लिया गया और छोटी मंजीकें ऐसी जगहों पर रख दी गईं जहां से किले के दरवाज़ों पर और किले के अंदर भी पत्थर फेंके जा सकते थे। अलीउल सुबह किले की दीवारों पर घूमते फिरते संतरियों ने ऐलान करने शुरू कर दिए कि मुहासरा हो गया है, खबरदार हो जाओ। इस ऐलान से शहर में हड़बोंग मच गई। तीर अंदाज दीवारों पर आ गए। शहर के जो लोग लड़ने के काबिल थे वो भी फेंकने वाली बर्छियां उठाए दीवार पर पहुंच गए और बाकी जो थे वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। मोहम्मद बिन कासिम किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाता फिर रहा था। वो दीवार का कोई नाजुक मकाम देखने की कोशिश कर रहा था। उस किले में एक सहूलत ये नज़र आ रही थी कि उसके इर्द गिर्द खंदक नहीं थी। इससे ये अंदाज़ा होता था कि किला बहुत मजबूत है। ये तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी देख लिया था। किले की दीवार अमूदी नहीं बल्कि ज़रा ढलानी बनाई गई थी। ऐसी दीवार को बहुत ही ख़तरनाक समझा जाता था। वो इसलिए कि मुहासरा करने वाले जब दीवार के करीब जाते थे तो दीवार के ऊपर से वो साफ नज़र आते थे और बड़ी आसानी से तीरों का या बर्छियों का निशाना बनते थे। ऐसी दीवार में सुरंग भी नहीं खोदी जा सकती थी। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि छोटी मंजीकों से शहर के अंदर पत्थर फेंके जाएं। इस हुक्म के साथ ही शहर पर संगबारी शुरू हो गई। दीवार पर दुश्मन के जो तीर अंदाज थे उन्होंने बेखौफो खतर तीरों की बौछार मंजीकों पर फेंकना शुरू कर दी। उनसे मंजीकों वाले कई सिपाही जख्मी हो गए, इसलिए मंजीकें पीछे करनी पड़ी। इससे ये नुकसान हुआ कि पत्थर शहर के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि फासला ज़्यादा हो गया था। हिंदुओं ने दलेरी का ये मुजाहिरा किया कि किले के पहलू वाले एक दो दरवाजे खुलते थे, अंदर से सवार दस्ते सरपट निकलते और मुसलमानों पर हमला करके उसी रफ्तार से किले के अंदर चले जाते थे। मुसलमानों ने उन हमलों का तोड़ किया। किले के बाहर लड़ाइयाँ हुईं, लेकिन हिंदू सवारों का अंदाज ये था कि वो जमकर नहीं लड़ते थे बल्कि शबे खून के अंदाज से घोड़े दौड़ाते, ज़रब लगाते और वापस जाने की कोशिश करते थे। ऐसे हमलों में उनका नुकसान तो होता था लेकिन वो इस्लामी फ़ौज का भी खासा नुकसान कर जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से कहा कि वो ऐसे जानबाज सवार अलग कर लें जो इस वक्त किले के अंदर जाने की कोशिश करें। जब अंदर का कोई दस्ता बाहर आ जाए ये तरीका आजमाया गया, लेकिन किले के दरवाजे फ़ौरन बंद हो जाते थे। मुसलमान सवारों और प्यादों ने दुश्मन के बाहर आने वाले दस्तों को घेरे में लेने की भी कोशिश की, लेकिन घेरे में लेने के लिए दीवार के करीब जाना पड़ता था और ऊपर से उन पर तीरों का मीना बरसने लगता था। ये खूनरेज़ी कई दिन जारी रही। रात के वक्त कुछ जानबाज आगे दीवार के करीब भेज दिए गए। उनके पास दीवार को तोड़ने और सुरंग खोदने का सामान था, लेकिन वो ज़ख्मी और शहीद होने के सिवा कुछ न कर सके क्योंकि रात को भी दुश्मन के सिपाही दीवार पर चौकस रहते थे। वो ऊपर से तीर भी चलाते और उन जानबाजों पर जलती हुई मशलें भी फेंकते थे। फिर एक तरीका और आजमाया गया। मंजीकों को आगे किया गया और उनके साथ बहुत से तीर अंदाज भेजे गए। ये तीर अंदाज अपने सामने दीवार के ऊपर बहुत तेज़ी से तीर चलाते थे ताकि ऊपर वाले तीर अंदाज सर न उठा सकें और मंजीकों को तीरों का निशाना ना बना सकें। इस तरह मंजीकें शहर पर पत्थर फेंकती रहीं। शहर के अंदर की कैफियत ये हो गई थी कि संगबारी से खौफो हरास फैलता जा रहा था, लेकिन अंदर की फ़ौज और लड़ने वाले शहरियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो शहर के लोगों का हौसला भी मजबूत करते रहते थे। शहर में बहुत बड़ा मंदिर था जो देवल कहलाता था
اسی کے نام پر اس شہر کا نام دیول رکھا گیا تھا۔ جو دبیل بن گیا اسے ایک بہت اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے کئی گنبد تھے جو مسجدوں کے گنبد کی طرح گول نہیں تھے بلکہ مخروطی اور چوکور تھے۔ ان کے درمیان ایک گنبد تھا جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ کئی میل دور سے نظر آتا تھا۔ بعض مورخوں نے اس کی بلندی 120 فٹ کے لگ بھگ لکھی ہے۔ اس گنبد کے اوپر ایک لمبا بانس کھڑا تھا جس کے ساتھ سبز رنگ کا بہت بڑا جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ اس جھنڈے کے متعلق کئی حکایت مشہور تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ بہت دور سے گزرتے ہوئے مسافر اس جھنڈے کو دیکھ لیتے تھے تو ان کا سفر آسان ہو جاتا تھا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جھنڈا ایک دیوتا نے اپنے ہاتھوں یہاں لگایا تھا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اس جھنڈے کی وجہ سے دبیل ناقابل تسخیر شہر ہے اور جو کوئی اسے فتح کرنے کی نیت سے آئے گا وہ زندہ نہیں رہے گا اور اس کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ 2 مسلمان سالار عبداللہ بن نبہان اور بدیل بن تحفہ دبیل سے پرے ہی شہید ہو گئے تھے اور دونوں کی فوجوں کو بہت بڑا نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس سے ہندوؤں نے اس حکایت کو عقیدہ بنا لیا تھا کہ دبیل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا اور یہ بھی کہ دبیل کی حفاظت دیوتا کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کو ہندوؤں کے ان عقیدوں کا علم نہ تھا، وہ اسے ایک منظر ہی سمجھ رہا تھا۔ اسلامی فوج کی یہ توقع 1000 کوشش کے باوجود پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ دیوار کو کہیں سے توڑ لیا جائے گا۔ زمین سے دیوار کئی گز چوڑی تھی اور اوپر جا کر یہ تنگ ہو جاتی تھی۔ پھر بھی یہ اتنی چوڑی تھی کہ 3 گھوڑے پہلو با پہلو اس پر چل سکتے تھے۔ کئی دن گزر گئے تو ہندوؤں نے دیوار پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ۔ دیوار کے اوپر سے ایک للکار سنائی دینے لگی، اپنے پہلے 2 سالاروں کی موت اور ان کی فوجوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ دیوتاؤں کا شہر ہے، ان کے قہر سے بچو۔ یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی۔ مسلمان مرعوب تو نہ ہوئے لیکن انہیں یہ خیال ضرور آیا کہ یہ قلعہ جانوں کی بہت بڑی قربانی دے کر ہی سر کیا جا سکے گا۔ رات کا وقت تھا، ڈراؤنا سا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ کوئی زخمی کراہتا تھا تو سکوت میں ذرا سا ارتعاش پیدا ہوتا اور رات پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ اس دور کے رواج کے مطابق کی عہدیداری اور سپاہی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ عورتیں اور بچے خیمہ گاہ میں تھے۔ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کر رہی تھیں۔ دن کے وقت مجاہدین اپنے زخمی ساتھیوں کو محاصرے سے ذرا پیچھے تک پہنچا دیتے اور عورتیں انہیں اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے جاتی تھیں۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو اپنے خیمے میں بلایا ہوا تھا اور سب مل کر قلعہ سر کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا ایک محافظ خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ ایک ہندو رشی کو پکڑ کر لائے ہیں۔ وہ محاصرے کے ارد گرد گھومتا پھر رہا تھا۔ اسے پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جاسوس ہی ہو سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، اسے اندر لے آؤ اور ترجمان کو بلاؤ۔ خیمے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ وہ کوئی پنڈت یا رشی تھا۔ اس سے پوچھو کہ یہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے ترجمان سے کہا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس پنڈت نے عربی زبان میں کہا اور ہنس پڑا، کہنے لگا، میں عرب ہوں اور مجھے اپنے سردار حارث علافی نے بھیجا ہے۔ پھر یہ بہروپ کیوں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ اس لیے کہ میں دن کو سفر پر تھا، اس نے جواب دیا، اور مجھے یہاں آنا تھا۔ اگر میں اس بہروپ کے بغیر آتا تو دن کو کوئی ہندو مجھے پہچان لیتا اور راجہ دہر تک یہ اطلاع بھیج دیتا کہ جن مسلمانوں کو اس نے پناہ دے رکھی ہے وہ درِ پردہ محمد بن قاسم کے پاس جاتے ہیں تو راجہ دہر ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی پیغام لائے ہو؟ ہاں، سالار اعلیٰ، اس آدمی نے کہا۔ سردار علافی نے کہا ہے کہ مندر کے اوپر جو جھنڈا لہرا رہا ہے اسے گرانے کی کوئی ترکیب کریں۔ سنا ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑی منجیق ہے، اس کا پھینکا ہوا پتھر مندر کے بڑے گنبد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن گنبد اتنا کچا نہیں کہ وہ 3 پتھروں سے ٹوٹ جائے گا۔ پتھر پھینکتے رہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اللہ آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔
مجھے جلدی چلے جانا چاہیے، جھنڈا گر پڑا تو دبیل آپ کا ہے۔ وہ خیمے سے نکل گیا۔ تاریخ سندھ میں چچ نامہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دبیل شہر سے ایک برہمن باہر آیا اور اس نے محمد بن قاسم سے کہا کہ مندر کے گنبد پر پتھر پھینکتے جائیں اور جھنڈے کو گرایا جائے، اور اس شہر کی فتح کا یہی راز ہے۔ اس روایت پر یقین نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ قلعے کے بند دروازوں سے ایک برہمن باہر کس طرح آ گیا۔ دوسرے یہ بھی غور طلب ہے کہ ایک برہمن نے اپنے مندر پر پتھر پھینکنے کو کیوں کہا ہوگا؟ برہمن تو مذہب کے ٹھیکے دار تھے اور وہ اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کہلاتے تھے۔ کسی برہمن سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں سے کہے کہ وہ مندر کو توڑ دیں۔ قابل یقین یہی ہے کہ محمد بن قاسم کو یہ مشورہ حارث علافی نے دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ایک آدمی جعونہ سلمے کو بلایا۔ یہ شخص منجیق سے صحیح نشانے پر پتھر پھینکنے کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم کے حکم پر وہ فوراً اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچا۔ محمد بن قاسم اسے باہر لے گیا اور مندر کے جھنڈے کی طرف اشارہ کیا۔ جعونہ اسلمی محمد بن قاسم نے کہا، مندر کے اوپر وہ جھنڈا دیکھ رہے ہو، اسے گرانا ہے، اور اسے گرانے کے لیے گنبد کو توڑنا ضروری ہے۔ میں یہ جانتا ہوں اس گنبد کو بڑے پتھروں سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ تم پتھر نشانے پر پھینک سکو گے یا نہیں۔ بڑی منجیق سے پتھر پھینکنے کے لیے 500 آدمی اسے کھینچ کر پیچھے کرتے تھے۔ اس کا نام عروس تھا اور جعونہ اسلمی واحد آدمی تھا جو اتنی بڑی منجیق سے بہت بڑا پتھر نشانے پر پھینکا کرتا تھا۔ وہ شامی تھا، سالار اعلیٰ کی عمر دراز ہو۔ جعونہ اسلمی نے محمد بن قاسم سے کہا، اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو، میں 3 پتھروں سے اس گنبد کو توڑ دوں گا، ایک بھی پتھر نشانے سے نہیں ہٹے گا۔ اگر تو اس گنبد کو توڑ کر جھنڈا گرا دے تو میں تجھے 10,000 درہم انعام دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، اور اگر میں 3 پتھروں سے گنبد کو توڑ نہ سکا تو سالار اعلیٰ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیں۔ خدا کی قسم مجھے تم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، 3 پتھروں کی شرط نہیں، گنبد توڑو، جھنڈا گراؤ اور انعام لو۔ بڑی منجیق عروس کو محمد بن قاسم کے حکم سے قلعے کے مشرق کی طرف لے گئے، کیونکہ سورج طلوع ہو رہا تھا اور اسی طرف سے گنبد زیادہ صاف نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے وزنی پتھر اکٹھے کر لیے گئے تھے۔ جعونہ اسلمی نے بسم اللہ پڑھی اور منجیق کی پوزیشن درست کی، فاصلے کا اندازہ کیا، پھر اس نے منجیق کے پیچھے تھوڑی سی زمین کھدوا کر منجیق کو پیچھے کرایا۔ پچھلا حصہ کھودی ہوئی جگہ میں اتر گیا تو منجیق آگے سے اٹھ گئی۔ منجیق کو اس پوزیشن میں وہ اس لیے لایا تھا کہ پتھر زیادہ اوپر اور آگے کی طرف دور تک جائے۔ شام کے رہنے والے اس نشانہ باز کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پھینکے ہوئے پتھر اس ملک کی تاریخ بدل ڈالیں گے اور وقت کا دھارا رخ موڑ لے گا۔ اس نے پہلا پتھر منجیق میں رکھوایا، اس کے اشارے پر 500 کے لگ بھگ مجاہدین نے رسے کھینچے۔ منجیق کا پتھر پھینکنے والے حصے پیچھے ہٹتے ہٹتے آخر حد تک پہنچ گیا۔ جعونہ اسلمی کے اشارے پر رسے بیک وقت چھوڑ دیے گئے۔ بڑا ہی وزنی پتھر اڑا اور اوپر اور آگے کو اڑتا گیا، قلعے کی دیوار سے آگے نکل گیا اور سیدھا گنبد کے اوپر والے حصے میں لگا۔ دھماکہ دور دور تک سنائی دیا، اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جعونہ اسلمی نے دوسرا پتھر رکھوایا۔ جب یہ پتھر چھوڑا گیا تو جعونہ اسلمی نے کہا، گنبد کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پتھر نشانے پر لگا اور یہ پتھر نیچے کو آنے کی بجائے گنبد میں ہی غائب ہو گیا۔ جیسے اسے گنبد نے نگل لیا ہو۔ وہاں بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا، جھنڈے کا بانس جھک گیا۔ تیسرے پتھر کے لیے جعونہ اسلمی نے منجیق کی پوزیشن ذرا سی بدلی، پتھر رکھوایا، رسے کھینچے گئے اور جب رسے چھوڑے گئے تو جعونہ اسلمی نے پتھر کی اڑان دیکھ کر نعرہ لگایا، جھنڈا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پتھر پہلے پتھر کے بنائے شگاف سے ذرا اوپر لگا۔ یہ اس مخروطی گنبد کی چوٹی تھی اور اس نے بانس کو پکڑ رکھا تھا۔ یہ حصہ اڑ گیا، یہ پتھر بھی گنبد کے اندر چلا گیا۔ بانس آہستہ آہستہ ٹیڑھا ہوا اور گنبد کے اوپر گرا، وہاں سے پھسلتا جھنڈے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے نیچے چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے مجاہدین نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا
وہ رات کی کڑک کی مانند تھا۔ گنبد پر پہلا پتھر لگا ہی تھا کہ شہر کے لوگ باہر نکل آئے اور مندر کی طرف اٹھ دوڑے تھے۔ دوسرا پتھر گنبد کے اندر چلا گیا اور گنبد کے پتھر بھی اندر گرے تو اندر جو پنڈت اور دوسرے لوگ عبادت میں مصروف تھے وہ دوڑتے باہر کو آئے اور جب جھنڈا گرا تو لوگوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ ان کے لیے یہ قیامت کی نشانی تھی۔ عورتوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ قلعے کی فوج نے شہر کے دروازے کھولے اور فوج روکے ہوئے سیلاب کی طرح باہر آ گئی۔ شہر کے لوگ بھی زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ باہر آ گئے اور ان سب نے اسلامی فوج پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین آمنے سامنے کی لڑائی کے لیے تیار تھے۔ ہندو پاگلوں کی طرح آئے تھے۔ ان کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ مجاہدین نے پیچھے ہٹ کر جوابی حلہ بولا تو ہندو فوج قلعے کے اندر چلی گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام مضیقوں سے شہر پر پتھر برسائے جائیں۔ دیوار کے اوپر ایک بھی سپاہی نہیں رہا تھا۔ جھنڈا گرنے سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ مجاہدین نے دیوار پر کمند پھینکی اور اوپر چڑھنے لگے۔ سب سے پہلے جو مجاہد دیوار پر چڑھا اس کا نام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ وہ تھا سعد بن خزیمہ۔ وہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔ دوسرا مجاہد جو دیوار پر گیا اس کا نام اجل بن عبد الملک بن قیس دینی تھا۔ وہ الجرود میں سے تھا اور بصرہ کا رہنے والا تھا۔ شہر پر پتھر گر رہے تھے۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مجاہدین ایک دوسرے کے پیچھے دیوار چڑھتے جا رہے تھے۔ کئی کمندیں پھینکی گئی تھیں۔ انہوں نے اندر سے دروازے کھول دیے اور محمد بن قاسم کی فوج سیلاب کی طرح دروازوں میں داخل ہوئی۔ پہلے اپنے قیدیوں کو دیکھو، محمد بن قاسم نے ایک سالار سے کہا۔ اگر وہ اسی قلعے میں ہیں تو ہندو انہیں قتل کر دیں گے۔ دبیل کی گلیوں میں خون بہنے لگا۔ کسی پر رحم نہ کرو، محمد بن قاسم بڑی بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ رحم کے قابل نہیں۔ شہر کے لوگوں نے اور سپاہیوں نے اسلامی فوج کو بہت طعنے دیے تھے۔ دیوار کے اوپر سے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ مجاہدین کی للکار سن رہے تھے۔ بلاؤ اپنے دیوتاؤں کو تمہیں بچائیں۔ اپنے بتوں سے مدد مانگو۔ کہاں ہے دیوتاؤں کا قہر؟ محمد بن قاسم اپنے محافظوں کے ساتھ قید خانے کی طرف گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ محافظوں نے قلعے کے ایک آدمی کو رہبر کے طور پر ساتھ لے لیا تھا۔ رہبر کا گھوڑا ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ عرب کی فوج شہر میں پھیل گئی۔ ایک مکان سے 3 عربی سپاہی نکلے۔ وہ 2 جوان عورت کو گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ 2 مقامی آدمی اندر سے نکلے اور عربی سپاہیوں کے آگے آ کر دوزانو بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سپاہیوں سے التجا کی کہ وہ ان عورتوں کو نہ لے جائیں۔ ایک سپاہی نے تلوار نکالی اور وار کرنے کو اوپر اٹھائی۔ رک جا، اس مسلمان سپاہی کو للکار سنائی دی۔ تلوار نیچے کر لے۔ اس نے تلوار نیچے کر کے ادھر دیکھا۔ اس کا سالار اعلیٰ محمد بن قاسم آ رہا تھا۔ اسی نے اسے للکارا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان سپاہیوں کے قریب جا کر گھوڑا روکا۔ کیا تم دونوں عرب ہو؟ ہاں سالار، ایک نے تعظیم سے کہا۔ ہم عرب ہیں۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ الحمدللہ سالار، عرب دوسرے نے کہا۔ ہم مسلمان ہیں۔ کیا تمہارے خون میں فارسیوں کے خون کی ملاوٹ ہے یا رومیوں کے خون کی؟ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کی قسم، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ گرج کر بولا، چھوڑ دو انہیں۔ محمد بن قاسم نے عورتوں اور ان کے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اندر چلی جائیں اور وہ اپنے قاصدوں سے مخاطب ہوا جو اس کے ساتھ تھے۔ سارے شہر میں گھوم جاؤ، محمد بن قاسم نے کہا، اور اعلان کرتے جاؤ کہ صرف فوج کے آدمیوں کو پکڑو۔ شہر کے لوگوں، ان کی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے والے کی سزا موت ہوگی۔ اس وقت تاریخ اسلام کا یہ کم سن اور بیدار مغز سالار بہت جلدی میں تھا۔ جن قیدیوں کو وہ رہا کرانے کا عزم لے کر آیا تھا وہ خطرے میں تھے۔ محمد بن قاسم ان کے قتل سے پہلے قید خانے میں پہنچ جانے کی کوشش میں تھا۔ جس طرح شہر میں بھگدڑ مچ گئی تھی ایسی ہی افراتفری قید خانے کے اندر بپا ہو چکی تھی۔ قید خانے کے چاروں کونے پر سنتریوں کی مچانیں بنی ہوئی تھیں۔ سنتریوں نے جب دیکھا کہ مندر کا جھنڈا گر رہا ہے تو وہ مچانوں سے اتر آئے اور قید خانے میں پاگلوں کی طرح دوڑتے پھرے۔ دیول گر رہا ہے، وہ چلاتے پھر رہے تھے۔
دیول کا قہر آ رہا ہے، لوگ قلعے سے بھاگ رہے ہیں۔ قیامت جو قید خانے کے باہر بپا تھی وہ پتھروں کی اونچی اور مضبوط دیواروں کے اندر بھی بپا ہو گئی۔ بڑے دروازے والے سنتری نے دروازہ کھول دیا، قید خانے کے تمام قیدی نکل بھاگے۔ کوٹھڑیوں میں جو قیدی بند تھے وہ سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگے، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ باہر کی خبر تہہ خانے تک بھی پہنچ گئی۔ جہاں عرب کے قیدی بند تھے سب قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ انہیں صرف یہ احساس تھا کہ وہ قید خانے میں نہیں بلکہ موت کی آغوش میں بیٹھے ہیں۔ صبح طلوع ہوئی تھی تو وہ اسے اپنی زندگی کی آخری صبح سمجھتے تھے۔ سورج غروب ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کا آخری سورج ڈوب گیا ہے۔ وہ ہر روز مرتے اور زندہ ہوتے تھے۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ عرب کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، عبادت کے سوا ان کی اور کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی، لیکن محاصرے کی خبر سن کر ان کا ہر لمحہ عبادت اور دعا میں گزرنے لگا تھا۔ انہوں نے اسلامی دستور کے مطابق اپنا ایک امیر مقرر کر لیا تھا۔ وہ عمر بن عوانہ تھا، شام کا رہنے والا تھا۔ جس روز باہر کی بھگدڑ اور نفسا نفسی قید خانے میں پہنچی، اس روز عمر بن عوانہ نے آدمیوں اور عورتوں کو آخری پیغام دیا۔ اس فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم رہا ہوں گے یا قتل۔ اس نے کہا، دعا کرو اللہ قید خانے کے سنتریوں سے پہلے عرب کے سپاہیوں کو ہم تک پہنچا دے۔ اگر سنتری تمہیں باہر نکالنے لگیں تو ان سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کرنا۔ مرنا ہی ہے تو لڑتے ہوئے مرنا۔ اگر ہم سب کو اکٹھے نکالا گیا تو قید خانے میں ہی ہم سب ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر وقت زبان پر اللہ کا نام رکھو۔ وہ اپنی کوٹھڑی کی سلاخوں کے ساتھ لگا بول رہا تھا۔ قیدی چار کشادہ کوٹھڑیوں میں بند تھے۔ سب نے اپنے امیر کی آواز پر لبیک کہی۔ عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ تہہ خانے میں جو سیڑھیاں اترتی تھیں ان پر قدموں کی دمک سنائی دینے لگی۔ سیڑھیوں کے ساتھ والی کوٹھڑی سے آواز اٹھی، خبردار، دروازہ کھلتے ہی اندر گھسیٹ لینا۔ یہ آواز عربی زبان میں تھی۔ تمام قیدی تیار ہو گئے۔ کوٹھڑیوں میں خاموشی طاری ہو گئی جسے بھاری قدموں کی دمک توڑ رہی تھی۔ سب سے پہلے قید خانے کا داروغہ قیدیوں کو نظر آیا۔ اس کا نام قبلہ تھا، تاریخ میں اس کا مذہب نہیں لکھا۔ خیال ہے کہ وہ بدھ تھا۔ اس کے آتے ہی اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ اس کے پیچھے جو آدمی سامنے آئے وہ اس قید خانے کے سنتری نہیں تھے۔ خدا کی قسم تم عرب کے مجاہد ہو، ایک کوٹھڑی سے آواز بلند ہوئی۔ تمہارے جسموں سے عرب کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس کے بعد تہہ خانے کا منظر انتہائی جذباتی ہو گیا۔ قیدی ان سے لپٹ رہے تھے جو انہیں چھڑانے آئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم کے محافظ دستے کے سپاہی تھے۔ سب پر خوشی اور فتح کی رکت طاری تھی۔ فوراً اوپر آؤ، محافظوں کے کماندار نے کہا۔ سالار اعلیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اوپر قید خانے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی نظریں اس تاریک راہداری کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس میں اس کا محافظ دستہ غائب ہو گیا تھا۔ اسے سب سے پہلے قیدی خواتین نظر آئیں۔ وہ اپنے نجات دہندہ کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، لیکن دھوپ میں آئیں تو ان کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد دھوپ میں آئی تھیں۔ انہیں سورج کی روشنی اور تپش سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان کے پیچھے جو بھی قیدی باہر آیا اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اوپر آنکھوں پر رکھ لیے۔ آنکھیں کھولو، عمر بن عوانہ نے جذبات کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے فاتح سالار کو دیکھو جو فرشتہ بن کر اترا ہے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے کود آیا اور دوڑتا ہوا آگے گیا۔ سب سے آگے جو عورتیں تھیں ان کی آنکھوں نے سورج کی چمک کو قبول کر لیا تھا اور ان کی اپنی کوشش بھی یہی تھی کہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے اس طرح موجود تھا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور دوسرا گھٹنا سامنے تھا۔ وہ زمین پر ایک زانو تھا اور اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم تھا جو قیدیوں کے استقبال کو اس پوزیشن میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں اس کے قریب آ کر رک گئیں۔ کیا میں نے عہد پورا کر دیا ہے؟ محمد بن قاسم نے جذباتی لہجے میں کہا۔
کیا تم اللہ کے حضور گواہی دو گی کہ یہ ہے اسلام کا وہ فرزند جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹھڑیوں سے نکالا تھا؟ ایک ادھیڑ عمر عورت اس کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیا، پھر اس کے چہروں پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ خدا کی قسم، اس خاتون نے کہا، اہل ثقیف کی مائیں ایسا بیٹا پھر نہیں جنیں گی۔ ہر قیدی جذبات اور عقیدت سے دیوانہ ہو کر محمد بن قاسم سے لپٹ لپٹ کر ملا۔ محمد بن قاسم رہا کرائے ہوئے قیدیوں کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں گیا۔ اس نے قید خانے میں ان قیدیوں کا شور سنا جو بند کوٹھڑیوں کی سلاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، اور جو قیدی باہر تھے وہ اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی آہنی بیڑیوں کو پتھروں سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب پنجروں میں بند پرندوں کی طرح تڑپ رہے تھے، پھڑ پھڑا رہے تھے۔ داروغہ کو پکڑ کر لاؤ، محمد بن قاسم نے حکم دیا، اور اسے قتل کر دو۔ محافظ دوڑ پڑے۔ قید خانے میں ہر جگہ دیکھا، محافظوں کو صرف قیدی دکھائی دیے۔ ان سے پوچھا، داروغہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ محمد بن قاسم جب قید خانے میں داخل ہوا تھا تو اسے داروغہ مل گیا تھا۔ اس نے فوراً بتا دیا تھا کہ عرب کے قیدی کہاں ہیں۔ اس نے چابیاں لیں اور محافظ کے ساتھ تہہ خانے کی طرف چل پڑا تھا۔ جس وقت قیدی باہر آ کر محمد بن قاسم سے ملے تھے، اس وقت داروغہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نکل بھاگنے کا موقع اچھا تھا۔ دو قیدی بیڑیوں سمیت قدم گھسیٹتے قید خانے کے بڑے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ داروغہ باہر چلا گیا ہے۔ دو محافظوں نے باہر کو گھوڑے دوڑا دیے۔ انہوں نے داروغہ کو پہلے دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں داروغہ جاتا نظر آ گیا۔ اسے پکڑ کر محمد بن قاسم کے پاس لے آئے۔ کیا تو سمجھتا تھا کہ دبیل سے زندہ نکل جائے گا؟ محمد بن قاسم نے اس سے ترجمان کی معرفت پوچھا۔ اے فاتح سالار، داروغہ نے کہا، اگر میں زندہ نکل جانے کی کوشش میں ہوتا تو آپ کے ان آدمیوں کو اتنی آسانی سے نہ مل جاتا۔ کیا تو زندہ نکلنے کی کوشش میں نہیں تھا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا تو قتل ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، داروغہ نے کہا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آپ فاتح ہیں، اس کے سوا آپ کے پاس میرے قتل کی کوئی اور وجہ موجود نہیں۔ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ قید میں رکھنا کوئی جرم نہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، تمہارا یہ جرم کیسے بخش دوں؟ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ زندہ رکھنا جرم ہے؟ داروغہ نے کہا، انہیں ہمارے راجہ کے حکم سے قید میں ڈالا گیا تھا، اور انہیں آرام اور عزت سے میرے حکم سے رکھا گیا تھا۔ انہیں قید میں ڈالنے کی سزا کا حقدار راجہ دہر ہے، اور اگر انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پہلے ان قیدیوں سے پوچھ لیں۔ سالار محترم، چچ نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے قیدیوں سے پوچھا کہ قید خانے میں ان کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا رہا۔ تمام قیدیوں نے بتایا کہ یہ داروغہ ہر روز تہہ خانے میں آتا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ تمام قیدیوں نے اس کے سلوک کی بہت تعریف کی۔ سالار محترم، داروغہ نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ میں نے ان قیدیوں میں جو دو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کو میں نے دبیل کے حاکم سے بڑی مشکل سے بچا کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی وہ قید خانے میں آیا کرتا تھا۔ میں اس کے آنے کی اطلاع پر ان دو لڑکیوں کو ایک جگہ چھپا دیا کرتا تھا، اور سالار محترم، اروڑ سے راجہ دہر کا حکم آیا تھا کہ عرب کی فوج کا دبیل کا محاصرہ کامیاب ہو گیا ہے اور عرب فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے، تو ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ وقت آ گیا تھا، میں نے اپنے راجہ کے اس حکم کی تعمیل نہ کی۔ جیل سے سنتری بھاگ گئے تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ راجہ دہر کا قانون اور حکم ختم ہو گیا تھا، پھر تم نے ہمارے قیدیوں کو آزاد کیوں نہ کر دیا؟ آزاد کر دیتا تو سنتری بھاگنے سے پہلے انہیں قتل کر دیتے۔ داروغہ نے جواب دیا، سنتریوں کو معلوم تھا کہ عرب کی فوج ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے آ رہی ہے۔ انہوں نے دیوال پر پتھر گرتے اور پھر جھنڈے کو بھی گرتے دیکھا تھا۔ یہ ان قیدیوں سے انتقام لے لیتے، لیکن میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کرا دیا تھا۔ سب کے بھاگ جانے کے بعد میں یہاں موجود رہا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ ان قیدیوں کو عربی فوج کے حوالے کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میں اپنا عہد پورا کر کے جا رہا تھا، میں بھاگ نہیں رہا تھا۔ تم ان پر اتنے مہربان کیوں رہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ بے گناہ تھے۔
داروغہ نے جواب دیا، اگر آپ نے مجھے قتل کرانا ہے تو تلوار ان قیدیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ قیدی پہلے ہی محمد بن قاسم کو بتا چکے تھے کہ اس داروغہ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری قدر و قیمت صرف اسلام میں ہی جانی پہچانی جائے گی، تم پر کوئی جبر نہیں، میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے کر ایک نیکی کر رہا ہوں، اس کا اندازہ تمہیں اسلام میں آ کر ہوگا۔ تاریخیوں میں یہ واقعہ تفصیل میں لکھا ہے، داروغہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واضح نہیں کہ اس کا نام قبلہ اسلامی تھا یا پہلے ہی اس کا نام یہی نام تھا اور یہ بدلا نہیں گیا۔ تاریخیوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہندوستان کے کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور وہ ہندوستان کا مشہور دانشور، صاحب علم اور اہل قلم تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی یہ خوبیاں بھانپ لیں اور نہ صرف قید خانے کا داروغہ رہنے دیا بلکہ دبیل کا جو امیر مقرر کیا گیا، داروغہ قبلہ کو اس کا مشیر بنا دیا۔ حمید بن وداع نجدی کو دیول کا امیر یا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسے محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ وہ انتظامی امور اور دیگر معاملات میں قبلہ سے مشورہ لیا کرے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔